8वां पारा सूरह आराफ आयत नंबर 25 तक गुफ्तगू हुई थी। यह आयत नंबर 26 है, जहां लिबास का और लिबास की अक़साम का और तक़वे के लिबास का तज़किरा किया गया है। ऊपर से ये बात चल रही थी कि दरख्त का फल जो ममनू था, खा लेने की वजह से अल्लाह ने उस दरख्त के असरात में से यह रखा था कि लिबास उतर जाए, या मुमानिअत के बावजूद खा लेने की सजा ये थी कि लिबास उतर जाए। और उस लिबास की अहमियत उस वक्त मालूम हुई जब दोनों एक दूसरे के सामने मकशूफ हो गए, खुल गए और जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। तो मालूम यह हुआ कि शर्मगाह का खुल जाना कितना ज्यादा इज्जत नफ्स के लिए बारे गिरा है। दुनिया का लिबास किस लिए है? अपने जिस्म को छुपाने के लिए और मजीद बरआं जीनत और तज़य्युन के लिए। लेकिन इंसान दो ही लिबास जानता है, तीसरा लिबास एक और है जिसका नाम है तक़वे का लिबास। ये इन दोनों से भी ज्यादा बेहतर है। जिस तरह यहां पर खुदा का हुक्म निस्यान की वजह से ही सही छूट जाने से लिबास उतर गया, ऐसे ही जो लिबास तक़वा को उतार देता है, ये क़यामत में अपने लिबास तक़वा के न होने की वजह से बुरे अजाब में होगा। तक़वा का लिबास क्या है? खुदा का हुक्म पूरा करना। यह है इस आयत का उन्वान। तर्जुमा लफ्जी इस तरह है, या बनी आदम, ए आदम के औलाद। बनी कहते हैं बेटों को। इब्न की जमा आती है और इस्तेमाल में या के साथ खिताब होता है, या बनी आदम, ए आदम के औलाद, आदम के बेटों। कद अंज़लना, तहक़ीक़ उतारा हमने, अलैकुम तुम पर, लिबासन एक लिबास। अंज़लना से कोई सवाल कर सकता है कि क्या आसमान से लिबास उतारा गया है? अंज़लना के माने आते हैं उतारना, तो क्या यह ऊपर से उतरा है? क्यों इसके वास्ते लफ्ज़ अंज़लना इस्तेमाल हुआ? कुरान करीम में अंज़लनल हदीद भी आया है। सूरह हदीद के अंदर हमने लोहे को उतारा। तो क्या अल्लाह ने लोहे को आसमान से उतारा है? अंज़लना बमाना आताना के हैं। अंज़लना हमने उतारा, यानी हमने तुम्हारे वास्ते दिया। लोहा भी आसमान से नहीं आता, जमीन से निकलता है, लेकिन अल्लाह ने अंज़लना फरमाया। ऐसे ही ये लिबास जो बनता है, जिसका मादा है रुई, ये रुई भी जमीन से निकलने वाले दरख्त से ही तैयार किया जाता है और उसकी नशोदो नमा पानी से होती है और पानी आसमान से आता है। गोया पानी जरिया है इनके उगने का, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अंज़लना फरमाया। हमने उतारा है लिबास, युवारी, वारा युवारी मवारात के माने आते हैं छुपाना। सौआत, सौअतुन की जमा है सतर, शर्मगाहें। सौआतिकुम, तुम अपने जिस्म के मकशूफ होने से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हो, सतर को छुपाते हो, शर्मगाहों को छुपाते हो। वरीशा, रीश जीनत को मानो, जिस तरह से मुर्ग है, मुर्ग के पर उसके लिए जीनत है, साथ में लिबास भी है। तो रीश के माने आते हैं वो हिस्सा जो बतौर जीनत के इस्तेमाल किया जाए। एक आदमी ने एक कपड़ा पहन लिया, उसके वास्ते काफी है, लेकिन फिर उसके ऊपर, कुर्ते के ऊपर शेरवानी, ये क्या है? ये तज़य्युन है। सर्दी और गर्मी के अलावा मजीद तज़य्युन का इस्तेमाल किया जाता है, और तज़य्युन ममनू नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। सूरह वज़्ज़ुहा में अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका
فحدث، فحدث کے معنی بیان کر، یعنی اپنے رب کی نعمت کو اپنے جسم سے ظاہر کر۔ لباس کا عمدہ استعمال کرنا مطلوب ہے، معیوب نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے دیکھا تو بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود گندے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس شخص کو کینچی نہیں ملتی کہ بال کتر لے اور مونچھیں چھوٹی کر لے، اور اس آدمی کو صابن نہیں ملتا کہ اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کر لے؟ اللہ تو نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے الطہارۃ شطر الایمان، یہ تو نصف ایمان ہے۔ اسی واسطے 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں، ان میں سے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا اور بغل کے بال صاف کرنا اور ناک کے نیچے کے بال صاف کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ تو فطرت انسانی میں سے تزین۔ اگر کوئی انسان ناخن نہیں کاٹتا، بال صاف نہیں کرتا، لباس کو صحیح نہیں کرتا، تو گویا اس کی فطرت میں خرابی آ رہی ہے، مسخ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو انسان سطر کو کھولے ہوئے رہتا ہے یا سطر کھلی ہوئی رہتی ہے اور سطر کھلنے پر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ انسان شریعت کے آداب سے ناواقف ہے۔ شریعت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اس لباس کا تزین کیا جائے۔ لباس پر کئی آیتیں اشاروں میں آپ کو ظاہر کریں گی کہ لباس سے انسان جو تزین حاصل کرتا ہے یہ عمدہ شے ہے، ممنوع نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص موقع پر، مثلا جمعے کا خطبہ ہے، عیدین کا خطبہ ہے، کسی وفد سے ملاقات ہے، کوئی وفد آیا ہوا ہے، ان سے کلام کرنے کی بات آئی ہے تو باضابطہ آپ مخصوص لباس کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب عمر کا یہ مشورہ تھا، اس پر میں نے یہ واقعہ بھی سنایا تھا آپ کو، یہ عادے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ کے پاس بڑے بڑے وفد آیا کرتے ہیں یا آپ جایا کرتے ہیں، اگر یہ عمدہ لباس آپ پہن لیا کریں تو یہ زیب و زینت اس کے لیے روب داب اور شوکت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اما بنعمت ربک فحدث کا مفہوم یہ ہے کہ نعمت کو ظاہر کرو، اور ایک روایت میں ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر دکھائی دے۔ آپ کھائیں گے نہیں، کھلائیں گے نہیں، پہنیں گے نہیں، پہنائیں گے نہیں، تو نعمتیں جو آپ کے پاس اللہ کی ہیں وہ گویا ناقدری کا شکار ہیں، پڑی ہوئی ہیں، چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ۔ اس لیے فرمایا کہ لباس 2 قسم کا ہوا، ایک وہ لباس جس سے سطر چھپ جائے بقدر حاجت، مردوں کے لیے ناف سے گھٹنا تک ہے، عورتوں کے واسطے سارا جسم ہے۔ بادیوں کے واسطے ناف سے گھٹنے سے مزید پیٹ اور پیٹھ شامل ہے، یہ لباس ضروری ہے۔ سطر اور چیز ہے، یہ سطر کا حصہ ہے، یہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن بقیہ اوقات میں ان سے زائد حصہ چھپانے کا حکم ہے۔ ناف سے گھٹنا تو وہ حصہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو گناہگار ہو جائے گا آدمی، اور کھلا رکھا جائے تو گناہگار ہوگا، نگاہ پڑ جائے تو گناہگار ہو، نماز میں کھل جائے تو نماز فاسد ہو۔ اس کے علاوہ جو بقیہ حصہ ہے وہ ستر تو نہیں ہے، لیکن آدمی کے لیے شرم و حیا کو اور اس کی خودداری اور غیرت کو محفوظ کرنے کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا لباس ریشہ، لباس زینت والا، اور تیسرا لباس وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ خدا کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، جسے جھوٹ ہے، منع ہے، کبھی جھوٹ نہ ہونے پائے، زبان سے جھوٹ اور غیبت تہمت نہ نکلنے پائے، تو تقوی کا لباس بچا کے رکھا آپ نے۔ جیسے روزہ جھوٹ سے غیبت سے پھٹ جاتا، ایسے ہی گناہ کر دینے سے تقوی کا لباس پاش پاش ہو جاتا۔ جس طرح یہاں پر لباس نہ ہو جسم ننگا ہو جاتا، اگر تقوی کا لباس اتر گیا تو قیامت میں انسان رسوا ہو کے رہے گا۔ یہ اشارہ کیا ہے اللہ کی طرف سے یہاں پر۔
جس طرح اوپر کی آیتوں میں تمہارے دادا کا ذکر آیا کہ خدا کا ایک حکم نسیان سے ہی صحیح، ذہول سے ہی صحیح، درخت کا پھل کھا لینے سے جسم سے لباس اتر گیا، ایسے ہی جو خدا کی خلاف ورزی کرتا رہے گا، خدا کا حکم توڑتا رہے گا، یہ تقوی کا لباس توڑتا اور پھاڑتا رہے گا، قیامت میں اس کو اس تقوی کے لباس کی خرابی کی بنا پہ رسوا ہونا پڑے گا۔ اشارہ کر دیا اللہ نے۔ یہاں پہنچ کر بہت دیر تک میں غور کرتا رہا کہ واقعتاً جو حکم ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، بار بار پڑھتے رہنے سے نئے نئے مضامین سامنے آتے رہیں گے، زندگی گزر جائے گی لیکن اس کے اندر جو جواہرات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لا یخلق عن کثرت الرد، مخلوق کے بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا۔ ولا تنقضی عجائبہ، جتنا سوچتے جائیں نکلتا جائے گا اس کے اندر سے۔ عمریں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں لیکن پڑھتے پڑھتے سیری نہیں ہوتی، ابھی اور باقی ہے اور باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تینوں لباسوں میں سب سے بہتر لباس کون سا ہے؟ لباس التقوی، ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ کیونکہ دنیا کا لباس دنیا کا جسم چھپانے کے لیے ہے عارضی طور پر، زینت اگر نہ ہو تو ترک زینت سے انسان فقیر ہوگا، محتاج ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوگا لیکن عارضی طور پر۔ لیکن تقوی کا لباس چھین لیا گیا اگر تو آخرت میں دائمی رسوائی ہوگی، ہمیشہ خسارے میں پا رہے گا۔ اس لیے ان تینوں میں تقوی کا لباس بہتر ہے۔ بہت سے لوگ کپڑا پہنتے ہیں لیکن حدیث میں آتا ہے یہ پہن کر بھی ننگے ہوتے ہیں۔ رب کاسیۃ عاریۃ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے یہ، رب کاسیۃ عاریۃ۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت اس زمانے میں کرنے کی حاجت نہیں ہے، آ کر دیکھ لیجئے۔ کپڑا جسم پہ اتنا کم ہوگا کہ جسم کا حصہ کھلا ہوا رہے گا، کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ جسم جھانکتا ہوا ہوگا، کپڑا اتنا چست ہوگا کہ بدن کے اعضاء پاش کی طرح ابھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سب ننگے پن کی علامت ہے۔ شیطان کے اس عمل کے ساتھ یہاں جوڑا گیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک انسان فیشن اور ترقی کے نام پر انسان کو ننگا کرنا چاہ رہا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ لوگ دھیان دیں، شاید کہ لوگ تذکر کریں، شاید کہ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ یہ تقوی کا لباس، زینت کا لباس، حاجت کے لباس، اس کو بیان کرنے کے بعد ذرا سوچو تو صحیح۔ صحابہ کے پاس زینت کا لباس نہیں تھا لیکن تقوی کا لباس تھا، اور آج ہمارے پاس لباس زینت کا بہت ہو گیا، تقوی کا لباس کم ہو گیا۔ یہ فرق دیکھو زمانے کی گردش۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب تھے، خیر القرون تھا، تقوی کا لباس تھا، تزین کا لباس کم تھا۔ حدیث میں آتا ہے کس کے پاس 2 جوڑے تھے، کس کے پاس 2 کپڑے تھے؟ سوال تھا کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ اس سوال پر جواب دیا ہے پیارے، اس زمانے میں کس کے پاس 2 چادریں تھیں؟ کس کے پاس 2 چادریں تھیں پہننے کے لیے؟ سلا ہوا کپڑا تو بہت کم نصیب تھا، لوگ چادر ہی استعمال کرتے تھے۔ اور کس کے پاس 2 چادریں تھیں کہ نیچے لنگی بانے پھر اوپر سے اس کو اوڑھے؟ ایک چادر ہوتی تھی۔ بخاری پڑھ لو، کتاب اللباس دیکھ لو کیسے پہنتے تھے۔ جس طرح سے آپ لنگی پہنتے ہیں بغیر سلی ہوئی، پیچھے سے آگے لانا اور پیٹ پر لانے کے بعد اسے قینچی کی طرح پھر موڑ کر اوپر گردن پہ جا کے باندھ دینا، جس طرح ختنہ ہوئے بچوں کو باندھتے ہیں، پیچھے سے لنگی لاتے ہیں اور سینے پر قینچی مار کر پھر اس کے کونے کو جا کے گردن پہ گانٹھی لگا دیتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ حکم یہ تھا کہ سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو، کہیں سطر کھل جائے، پیچھے صفیں عورتوں کی ہوں گی، نکاح نہ پڑ جائے۔ ایک کپڑا ہوتا تھا اس زمانے میں، 2 کپڑا ہوتا نہیں تھا۔ تو لباس زینت ان کے پاس کم تھا لیکن تقوی کا لباس ان کے پاس کامل درجے میں تھا۔ آج ہمارے پاس زینت کے لباس بہت ہیں
لیکن تقوی کا لباس بہت کم ہے. ایک شاعر عربی کہتا ہے ریس الجمال باسواب تزیننا فان الجمال جمال العلم والادب. وہ کپڑے کا لباس کوئی لباس ہے جن سے آپ تزین حاصل کرتے ہیں، اصل جمال تو علم کا ہے، ادب کا ہے، تقوی کا ہے. تو آدمی چاہیے کہ ان کو سوچے. جو تقوی کا لباس بہتر ہے وہ اس زمانے میں تھا، اور جو کمتر ہے وہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے، پھر بھی ہم غرور سے گردن تان کے چلتے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے آگے حکم دیا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. لا یفتننکم، تم کو فتنے میں، آزمائش میں نہ ڈال دے. الشیطان، شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ نکالا ہے تمہارے ماں باپ کو جنت سے. ابویکم، ابوین تھا، آدم اور حوا مراد ہیں سے. ماں باپ، آپ سوچتے ہوں گے دو باپ کہاں تھے؟ ایک باپ تھے ایک ماں تھے، تو ابوین کیوں کہا اللہ نے؟ قرآن پر اعتراض کرنے والے کیسا کیسا کرتے ہیں اعتراض، ہم تو سوچتے بھی نہیں اتنا. ہم تو تلاوت کے لیے صرف ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، غور کر کے ہدایت پر کبھی توجہ نہیں کرتے ہم. ابوین کیوں کہا؟ کیا دو باپ تھے؟ اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں. کبھی کبھی عام طور سے ایک محاورہ بنتا ہے بولتے بولتے. جیسے ہم نے کہا شیخین، تو شیخ ایک ہوتا ہے، شیخین تثنیہ ہے. ابو بکر و عمر کو شیخین کہا جاتا ہے. اور اگر حدیث کے محدثین میں شمار کیا جائے تو شیخین بخاری اور مسلم کو کہا جاتا ہے. عمرین کہا جاتا ہے، عمرین. حضرت عمر کو، ابو بکر کو عمرین کہا جاتا ہے. حالانکہ ایک ہی عمر ہیں، تقریباً ایک نام کو دوسرے نام پہ غالب کیا جاتا ہے. جیسے قمرین کہا دیا جائے، ایک قمر اور ایک سورج دونوں کو ملا کے قمرین کہا گیا. رب المشرقین اور رب المغربین، کیا دو مغرب ہے؟ کیا دو مشرق ہے؟ رب المشرقین اور رب المغربین قرآن کریم میں کیوں آیا؟ بعض نے کہا سورج ادھر نکلتا ادھر ڈوبتا، دونوں کو ملا کر بول دیا گیا. اور بعض نے کہا سردی میں الگ نکلتا گرمی میں الگ نکلتا. تو یہ تغلیباً ہے ماں باپ کا درجہ بہت ہے، اس میں سے باپ چونکہ وہاں پر قوام ہے، حاکم ہے، اس سے مناسب کے طور پر کہا دیا ابوین، مراد ہے آدم و حوا. ان دونوں کو جو تمہارے باپ ہیں، دادا ہیں، جنت سے نکالا شیطان نے. لفظ اخرجہ ہے، ایک ہے خرجہ نکلا، اور ایک ہے اخرجہ نکلوایا. شیطان نے نکلوایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ جنت سے تمہارے باپ دادا کو نکلوا سکتا ہے. جب دادا کو نکلوا سکتا ہے تو بیٹے کو بھی نکلوا سکتا ہے. جو اندر ہے جب اس کو باہر لا سکتا ہے تو جو پہلے سے باہر ہے جانے سے روک سکتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ آدم کی اولاد سوچ کر رہو، تمہارے باپ کا دشمن ابھی طاقتور موجود ہے، کہیں تم کو فتنے میں ڈال نہ دے. جیسا کہ نکالا تمہارے باپ کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، اتار رہا ہے. ینزع، نزع ینزع کے معنی اتارنا، اتروا دیا. عنہما، ان سے، لباسہما، ان دونوں کے لباس کو. کیوں اتروا دیا؟ کیا فائدہ ہوا؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلا دے ان دونوں کو، ان دونوں کے جسم. سوآت سے مراد، جسم سے مراد وہ حصہ ہے جو مستور رہنا ضروری ہے انسان کے لیے. ستر مراد ہے، شرمگاہیں دکھا دے. یہاں کہہ کر اشارہ کر دیا کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کو بے حجاب کر دے، تم کو ننگا کر دے اور تم کو برہنہ کر دے. تو تم کم سے کم ہمیشہ یاد رکھو کہ بے موقع برہنہ نہ ہو. جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ستر
کھولنے کی ضرورت پر بیٹھتے ہو تو کپڑے کو پہلے مت کھول دو، جب بیٹھنے کے قریب ہو جاؤ تب کپڑے کو اٹھاؤ، اتنا لحاظ فرمایا ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن تمہارا رب تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اس کا علم تم سے دور نہیں ہے، وہ بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرو، اپنے رب سے شرم کیا کرو، اللہ سے شرم کیجیے۔ تو ستر کھولنے میں یہ اور بات ہے کہ پہننے کے باوجود بھی ہماری ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے، لیکن بے لباس ہو کر اللہ کے سامنے آنا یہ بہت زیادہ باعث شرم ہے۔ اسی واسطے فقہا نے کہا ہے کہ اگرچہ کپڑے اتار کے نہانا جائز ہے لیکن پورا کا پورا نہ کھولنا بہتر ہے، فقہا نے ایسا ہی لکھا ہے۔ حالانکہ اس پر روایت بخاری کے اندر موجود ہے اور میں شاید سنا چکا ہوں، باب التعری کے اندر ننگا ہونے کا بیان۔ نہانے کے وقت باتھ روم میں جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی ہے وہاں پر ننگا نہانا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے جس کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد نہا رہے تھے، کپڑا پورا نکال دیا تھا، اللہ نے سونے کے پتنگے برسانا شروع کر دیے تو انہوں نے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، حالانکہ بہت مالدار ہیں۔ آواز آئی، کیا میں نے تم کو اس سے بے نیاز نہیں کر رکھا ہے؟ کتنا دے رکھا ہے تمہیں؟ کیا میں نے تم کو ان سے بے نیاز نہیں کر رکھا ہے؟ یعنی میری عطا کچھ کم ہے؟ لیکن وہ بندہ بھی بندہ تھا، جواب کیا دیا؟ آپ کی رحمت سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جتنا ہی مل جائے ہمیشہ وہ محتاج ہی رہے گا، آپ کی رحمت سے کوئی بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں طرف سے جب الفت ہوتی ہے تو اس طرح سوال جواب ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا ملتا ہے تو تن کر چلتے ہیں، لگتا ہے آسمان کو پہنچ جائیں گے ابھی، حالانکہ جانا ہے قبر میں۔ قرآن نے واضح کہا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، تن کر فائدہ کیا چلنے سے؟ ذرا ذرا سے دنیا کے سامان مل جاتے ہیں، مادیت کی طرف نگاہ ایسی ہے کہ لگتا ہے اب سب سے بڑے ہو گئے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے، اور دوسرا واقعہ میں سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کا ذکر انشاءاللہ پھر آئے گا سورہ احزاب کے آخری رکوع میں۔ قوم نے کہا تھا کہ ان کو کچھ مرض ہے، یہ نہاتے ہیں تو بدن پر کپڑا لپیٹ کے نہاتے ہیں، چھپ کر نہاتے ہیں، یہ دکھاتے نہیں ہیں۔ ساری قوم تو ننگے نہاتی ہے، یہ چھپ کر نہاتے ہیں یا پہن کر نہاتے ہیں، ہو نہ ہو ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں، مریض ہیں شاید یہ۔ انبیاء پر یہ تہمت اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ نے ایک معجزہ ظاہر کر دیا، کپڑا نکال کے جس پتھر پہ رکھا تھا، جب یہ نہانا شروع کیے تو وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگ گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر یہ کپڑا لے کے چلا گیا تو نہائے بعد پہنوں گا کیا میں؟ کس طرح باہر رہوں گا؟ اب یہ دھیان سے نکل گیا کہ میں اب کس حال میں ہوں۔ اس پتھر کو لے کر ڈنڈا دوڑانا شروع کر دیا، 120 حجر 120 حجر، میرا کپڑا آئے پتھر، میرا کپڑا آئے پتھر، مطلب دے کے جائے اس کو۔ پتھر تھا کہ چلتا رہا کیونکہ خدا کے حکم سے جا رہا ہے۔ وہ جا کے وہاں رکا جہاں ایسی محفل آباد تھی۔ محفل میں لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ تو بہت اچھے تنومند ہیں، ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے۔ پتھر وہاں رک گیا، کپڑا لیا اور پہن لیا، اور غصے میں پتھر کو اتنا مارا کہ نشان پڑ گئے اس کے اوپر۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ننگے نہانا جائز ہے، امام بخاری نے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے ایسا۔ یہ واقعہ سورہ احزاب کے آخری رکوع میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کتاب التفسیر کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جائز تو ہے، لیکن جہاں کسی کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو وہاں پر لحاظ کرنا چاہیے۔ فرمایا بہت اہم نقطہ ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم کو ننگا کر دے کہ وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے
اور اس کا قبیلہ اور خاندان بھی تم کو دیکھتا ہے، لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ وہ ننگا ہے کہ کیسا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن تم کو ننگا کر کے وہ تم کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب دعا پڑھے بغیر کوئی بیٹھ جاتا ہے استنجا کرنے کے لیے تو اس کی شرمگاہوں سے شیطان کھیلتا ہے، مگر یہ غیر محسوس ہے، اس لیے کوئی آدمی اس کا محسوس نہیں کر پاتا، ادراک نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے دعا سکھلائی گئی ہے، جب داخل ہوں تو دعا پڑھیں اور باہر ہوں تو دعا پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ کیوں کہا گیا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے مردوں سے، شیاطین کے عورتوں سے۔ کیوں کہا گیا یہ؟ تاکہ یہ کچھ کھلواڑ نہ کر سکیں۔ اور فارغ ہونے کے بعد حکم دیا، کہو غفرانک، آپ کی مغفرت چاہیے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا شکر ہے، تعریف ہے جس نے ہم سے گندگی کو دور کیا، تکلیف کو ختم کر دیا اور ہم کو راحت میں آرام کا موقع نصیب فرمایا۔ کیا بے چینی ہے، کیا کرب ہے۔ تو یہاں جملہ یہ ہے، انہ یراکم، بے شک وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، ہوا وہ وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ۔ قبیلہ کہتے ہیں کئی افراد جب ایک ہی خاندان کے ہوں تو اس پورے افراد کے مجموعے کو قبیلہ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان اور اس کا قبیلہ یعنی ابلیس، اس کا لشکر، اور ایک مقام پہ فرمایا ہے ذریت، اس کا پورا لشکر پورا نیچے سے اوپر تک۔ من حیث لا ترونہم، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو کیونکہ وہ مادیت سے دور ہے، ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے ہمیں۔ اور جو دشمن دیکھتا ہو اور جس دشمن کو ہم نہ دیکھتے ہوں ان سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر دم چت کر دے گا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ تمہارے واسطے بہترین راستہ ہے، جو شیطان کو دیکھتا ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس واسطے حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اب یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور آیت موجود ہے کہ جو مومن نہیں ہیں ان پر ہی غلبہ پاتا ہے یہ، اور جو مومن کامل ہیں ان پہ غلبہ نہیں پاتا یہ۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر غلبہ نہیں پاتا۔ اب آپ میں سے کوئی اگر بہت ذہین ہوگا تو سوچے گا ایمان والوں پہ غلبہ نہیں پاتا تو آدم پہ غلبہ کیسے پایا؟ سوال تو کر سکتے نا، ایمان والوں پہ غلبہ نہیں پاتا، آدم پہ غلبہ کیسے پا گیا؟ غلبے کا اظہار کب ہوتا ہے؟ یہ بیچ میں جو ٹکافار چلتی ہے یہ نہیں ہے غلبے کا فائنل۔ ابو سفیان سے جب پوچھا ہرقل بادشاہ نے کہ تم نے کبھی جنگ کیا مسلمانوں سے، تو کہا نتیجہ کیسا رہا؟ تو کہا کبھی وہ آگے غالب ہوتے، کبھی ہم غالب ہوتے۔ جیسے کنویں کا ڈول ہوتا، دو ڈول ہوتا، ایک نیچے گیا تو ایک اوپر آتا، یہ نیچے گیا تو یہ اوپر آتا، بس ایسا ہوتا معاملہ۔ بدر میں وہ غالب آئے، وہاں میں ہم غالب آئے۔ تو یہ غلبہ اگر صحیح ہے تو اللہ کا جو اعلان ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یہ کیا مطلب؟ غلبے کا فائنل اظہار کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو ہار گیا، اور جنت میں گیا تو جیت گیا، یہ ہے فائنل۔ تو شیطان کبھی ایمان والوں پر ایسا غلبہ نہیں پا سکتا کہ ان کو بھٹکا کر جہنم میں لے جائے۔ یہ عارضی چکما دینا، دھوکہ دینا، ہیرا پھیری کرنا یہ گنجائش ہے، لیکن بھٹکا کر گمراہ کر دے یہاں تک کہ جہنم میں بھیج دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے اصل۔ تو عارضی طور پر دھوکہ دینا، چکما دینا، چکمے کی کوشش کرنا، یہ تو اس کا مشن ہے۔ یہ تو سید الانبیاء کے پاس ہی پہنچا تھا بھڑکانے کے واسطے۔ میں نے سنایا تھا قصہ میں آپ کو، کسی نبی کو نہیں چھوڑا، خود سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کی حالت میں پہنچ گیا۔ سب سے اہم وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے جب اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ بہترین وقت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہنچ گیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر کبھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نماز کے بعد واضح کیا کہ میرے سامنے شیطان آ گیا تھا نماز میں خلل ڈالنے کے لیے. میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کے ستون میں باندھ دوں تاکہ صبح بچے کھیلیں اس سے مدینے کے، لیکن دل میں خیال آیا کہ سلیمان کی دعا پہ حرف آئے گا. انہوں نے کہا تھا میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں دینا، بے نظیر حکومت دے دے مجھے. ان کی دعا یاد آئی تو چھوڑ دیا. تو یہاں تک اس کی تما دیکھو، سید الانبیاء کے پاس پہنچا ہے، حضرت داؤد کے پاس پہنچا ہے، ایوب کے پاس پہنچا ہے، سلیمان کے پاس پہنچا ہے. سارے انبیاء کے واقعات پڑھو، معلوم یہ ہوا کہ اس کی حرص بہت ہے، ہم تک تم تک سب تک پہنچنے کی صحیح کرتا ہے یہ، لیکن ایمان پختہ ہے تو انشاءاللہ اس کے شر سے بچ جاؤ گے. اس لیے ایمان کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ تقاضا یہاں کا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اسی چیز کو انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنایا ہے شیاطین کو دوست ان کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو ان سے دوستی قائم ہو سکتی ہے. اگر ایمان ہے تو شیطان کو دھتکار دیا جاتا ہے. ایمان انسان کے لیے بڑی مفید چیز ہے. بڑے قصے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قصے صحیح ہوں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں، لیکن عبرت کے لیے سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ شیطان چکمے کیسے دیتا ہے. شیطان چکمے کیسے دیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، جن کو دنیا بڑے پیر کہتی ہے، شیطان ان کے پاس آ کے بولتا ہے حضرت آپ کا مقام اتنا اونچا ہو گیا ہے، اللہ آپ سے خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اب آپ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو جہنم سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رحمتوں سے ڈھانپ لیا ہے، اب آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. کتنا پیار ہے دیکھو لہجے میں، کتنا اخلاص دکھائی دیتا ہے اسے بول میں. لیکن وہ تھے علم والے، مواحد تھے، انہوں نے فوراً سمجھ لیا اور کہا مردود شیطان ہے تو، مجھے بھٹکا رہا ہے. ارے نماز تو سید الانبیاء سے معاف نہیں ہوئی، بدر میں اور غزوہ وحد میں اور غزوہ خندق میں اور غزوہ حنین میں، جہاں خون کا اور تلواروں کا اور نیزوں کا موسم تھا وہاں نماز معاف نہیں ہوئی. تو مجھ سے نماز معاف کراتا ہے؟ کیا کوئی انسان نبیوں سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ صحابہ سے آگے جا سکتا ہے؟ معلوم ہو گیا تم مردود ہے. چلتے چلتے ایک اور برچھا مارتا ہے اور کہتا ہے اے عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. کہا کم وقت یہ پھر جملہ حملہ کیا تم نے؟ قسم خدا کی مجھے اللہ کی رحمت نے بچا لیا. کسی کو کسی کا علم کیا بچا سکتا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ دوسرا وار پہلے وار سے زیادہ تگڑا تھا، تکبر پیدا کر دیا، تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. کسی کا علم، کسی کا کچھ بھی کبھی کام آنے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان کے اوپر، وہی کام میں آتی ہے. حضرت یوسف جیسے پیغمبر کہتے ہیں اپنے نفس سے جب بچ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا ہوں، نفس تو برائیوں کا حکم کرتا ہے، میرے رب کا رحم ہے بچ گیا میں، الا ما رحم ربی. اور اللہ نے بھی یہی کہا تھا لولا ارآ برہان ربی، اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے لقد ہمت بھی وہم بہا. تو جیسا زلیخا نے ارادہ کیا تھا یوسف زلیخا کے ساتھ بھی کر لیتے ارادہ، لیکن رب کی برہان دیکھ لیا. یہ رحمت ہے رب کی. تو جب تک خدا کی رحمت نہ ہو کوئی عمل کارآمد نہیں ہو سکتا ہے. شیاطین چکما دیتے ہیں. یہاں پر وہ روایت بھی میں دہراتا ہوں کہ رب کی رحمت نہ ہو تو حضرت یوسف کا اظہار سن لیا آپ نے، سید الانبیاء کا بھی اظہار سنو. کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا.
یہ غرور توڑنے کے واسطے فرمایا ہے، غرور توڑنے کے لیے، عابد کا غرور، زاہد کا غرور، متقی کا غرور، دنیا کے سارے اعمال کرنے والوں کا غرور توڑنے کے واسطے فرمایا ہے، کوئی تم میں سے اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے ہمت کرتے ہوئے پوچھ لیا، کیا آپ بھی؟ ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ بخاری میں روایت 2 مرتبہ آئی ہے۔ آپ نے دہنا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا ولا انا، اور میں بھی، مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیا ہے۔ تو رحمت ہی رحمت ہے جو انسان کو چاہیے، اور رحمت کا حصول کیسے ہوگا؟ یہ ایمان و عمل ہے اور نبی کی سنت ہے، اس کی اتباع ہے۔ اور ان ایمان والوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان سے مراد کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے دیکھو ایمان والوں کا حال کیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے اور ایمان والوں کا حال یہ ہے، دونوں کو آپ دیکھتے ہوئے جائیے۔ ایمان والا جب گناہ ہوتا ہے تو پچھتاتا ہے، ایمان والا جب گناہ ہوتا ہے تو پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ کی صفائی کے دھلنے کا انتظام کرتا ہے، حل کیا ہے تلاش کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص جس کا شیطان کے ساتھ دوستانہ قائم ہو گیا، اس کا حال یہ ہے کہ جب یہ برائی کرتا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، فاحشہ اس عورت کو بولتے ہیں جو جسم فروشی کرتی ہے، یہاں مراد ایسا عمل ہے جب کوئی فحش عمل کرتا ہے، قالوا، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی کریں۔ وجدنا علیہا آباءنا، ایسا ہی ہم نے پایا ہے ہمارے آبا و اجداد کو، اسلام سے ہٹک ہو، ایمان سے موافقت ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نے ایسا ہی پایا۔ دادا کرتے تھے، اماں کرتے تھے، پھوپھا کرتے تھے، خالو کرتے تھے، سارا جہان کرتا تھا، ہم نے ایسا پایا ہے، ایسا ہم کر رہے ہیں۔ یہ جواب کس کا ہے؟ جن پر شیطان کا تسلط ہے، چاہے شادی کے معاملے میں ہو یا جہیز کے معاملے میں ہو یا جنازے کے معاملے میں ہو یا لباس کے معاملے میں ہو۔ اگر کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے ایسا ہی پایا ہے، ایسا ہی کرتے رہیں گے، تو یہ شیطان کی صحبت کا اثر ہے۔ اور آگے جملہ کتنا سخت ہے، وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ نے؟ ابا کے بات مانتے رہو، دادا کی بات مانتے رہو، نانی کی بات مانتے رہو، پھوپھی کی بات مانتے رہو، خالہ کی بات مانتے رہو۔ یہ کیسا بھی حکم دیں، ہمیں ان کی ہی مانتے رہنا ہے، ہمارے بڑے ہیں یہ۔ جواب سنو کتنا پیارا ہے، قل، ان سے کہہ دو نادانو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ حکم نہیں دیتا ہے بے حیائی کا۔ اگر سب لوگ مل کر حکم دیں بے حیائی کا، تو ان کا حکم ایک ترازو میں رکھو، اور سنو دوسرے ترازو میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ حکم نہیں دیتا ہے بے حیائی کرنے کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے خلاف ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ بھلا اللہ نے ایسا حکم کیسے دیا ہے؟ ماں کی بات، باپ کی بات، دادا کی بات کا وصول سن لو۔ دنیا میں سارے مقتدا اور پیشوا، چاہے وہ مرشد ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ان تمام کا مقام مرتبہ سر آنکھوں پر، لیکن ان کے واسطے حکم یہ ہے کہ جب ان کا حکم خدا سے نہ ٹکرائے، ان کا حکم رسول سے نہ ٹکرائے، ان کا حکم قرآن سے نہ ٹکرائے، تو سر آنکھوں پہ ہوگا، اور جب ان کا حکم ٹکرائے گا اللہ و رسول سے، تو خدا و رسول کی بات مانی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ترازو ہے اللہ کے نبی کی، الفاظ اس طرح ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں نافرمانی لازم آتی ہو اللہ کی، وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب حکم ہوتا ہے، قل، کہہ دو، امارا ربی بالقسط، امارا ربی، رب نے میرے حکم دیا ہے بالقسط، انصاف کا۔
اور انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کا مقام مرتبہ بیلنس کے ساتھ رکھو. جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے مرتبے کے لحاظ سے سب پر بھاری ہونا چاہیے. جو اللہ کی کتاب ہے تمام کتابوں پر بھاری ہونا چاہیے. جو اللہ کا رسول ہے ان تمام پیشواؤں پر بھاری ہونا چاہیے. یہ ہے انصاف کی بات. تم نے تو ماں کی بات کو اللہ کی بات سے آگے لے لیا. تم نے تو پیر و مرشد کی بات کو کلام الہی سے آگے کر دیا. تم نے دنیا کے مفاد کو آخرت کے آگے کر دیا. یہ انصاف نہیں ہے. تمہارا وجود اللہ کی عطا ہے, تمہارے وجود پہ پہلا حق اس کا بنتا ہے. امر ربی بالقسط. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ, اور قائم رکھو اپنا چہرہ, متوجہ رکھو اپنا چہرہ عند کل مسجد, ہر مسجد کے وقت. یہاں مسجد بول کر ہر عبادت مراد لیا ہے. ہر سجدہ, ہر اطاعت, ہر عبادت مراد لیا ہے. عند کل مسجد, ہر عبادت کے موقع پر اپنا رخ قائم رکھو اللہ کی طرف. وادعوہ, اور اس کو پکارو, مخلصین لہ الدین, خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو اور بندگی کو. اللہ کے لیے خالص کرو. خالص کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ جب قربانی کرو تو صرف اللہ کے لیے, نماز پڑھو تو صرف اللہ کے لیے, خیرات کرو تو صرف اللہ کے لیے. جو بھی نیک کام کرو اس نیت سے کرو کہ اس کا صلہ میں اللہ سے لوں گا, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضا مقصود ہو. یہ ہے لہ الدین مخلصین. اور اس کے بعد آخری فیصلہ کن لب و لہجہ ہے, کما بدأکم تعودون, جیسا تم کو شروع کیا ہے ایسا ہی تم کو لوٹائے گا. یعنی جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا دوبارہ تم کو پھر ایسا ہی پیدا کرنے پر وہ قادر ہے. اسی میں لوگوں کو یقین نہیں آتا. ہمارے ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں مختلف اشکالات کرتے رہتے ہیں اس میں. ایک بار پیدا کر دیا, دوبارہ پیدا کب کرے گا؟ قبر میں کرے گا یا محشر میں کرے گا یا جنت و جہنم میں کرے گا؟ دنیا کے اشکال کرتے ہیں. وہ تمام کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا, ورنہ علم کے بغیر ایسا رہوگے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کو دنیا میں کیا ہوگا نہیں معلوم, بس ایسا ہی تم دنیا میں ہو, آخرت میں کیا ہوگا نہیں معلوم, جب تک کہ تم اللہ کے نبی سے حاصل نہ کر لو. پیٹ کے بچے کو کیا معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ شہد کیسا ہوتا, شکر کیسی ہوتی, دودھ کیسا ہوتا, ماں کی چھاتی کا دودھ کیسا ہوتا, اسے معلوم ہے؟ پیٹ میں ہے تو نہیں معلوم. حالانکہ ماں کی چھاتی اور ماں کا رحم دونوں ایک ہی جسم کے اندر موجود ہیں, لیکن جب تک یہ باہر نہیں آئے گا پیٹ سے, چھاتی کے دودھ سے ناواقف رہے گا. ایسے ہی جب تک انسان اس دنیا سے نکل کر برزخ کے پیٹ میں نہیں جائے گا, قبر میں نہیں پہنچے گا, یعنی اس موقف میں نہیں آئے گا, وہاں کے احوال سے واقف نہیں ہوگا. ہاں ایک ہی راستہ واقف ہونے کا کہ وہ اللہ کے نبی سے معلومات حاصل کر لے, اسی کا نام علم صحیح ہے. تو کما بدأکم تعودون, جس طرح تم کو اللہ نے شروع میں پیدا فرمایا تھا, تعودون دوبارہ ایسا ہی تم کو پیدا کرے گا. لیکن اس ماننے میں قسم دو ہو گئی, لوگ دو قسم میں تقسیم ہو گئے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, ایک فریق نے ہدایت پالی اور ایک فریق ایسا ہے کہ اس پر گمراہی واضح ہو چکی ہے, اس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. یعنی ایک آخرت کو نہیں مانتا اور ایک فریق آخرت کو مانتا ہے. جو آخرت کو نہیں مانتا وہ سب کچھ مان کر بھی کافر ہے. آخرت کو نہ ماننے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ تین چیزیں عقائد میں سب سے اہم ہیں, ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بیوم الآخرہ. یہ تین چیزیں لازم ہیں, بقیہ تمام ایمان اس کے اجزاء ہیں, بنیاد ان تین سے نکلتی. شیطان ہے یہ, لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہے.
بخار زدہ آدمی جب منہ میں اپنے گڑ کھاتا ہے تو کڑوا لگتا ہے، اس کا مزاج بگڑ چکا ہے۔ تو شیاطین کو دوست بنانے کی وجہ سے برائیوں کے اندر لطف ہے، مگر سمجھتا یہ ہے کہ میں بہت ہدایت یافتہ ہوں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس آیت پر غور کرو، آیت نمبر 30 ہے یہ، يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ دنیا میں آج کون سمجھتا ہے کہ میں گمراہ ہوں؟ بتائیے مجھے کون سمجھتا ہے؟ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانہ ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، دنیا کے جتنے فرقے ہیں گمراہ، سب کے سب اپنے نہیں کیا سمجھتے ہیں؟ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں تو ہدایت یافتہ ہوں، جنت میرے واسطے ہے۔ کہیں جنت دروازہ بناتے ہیں، کہیں جنت کا حوض بناتے ہیں، کہیں جنت والا گیٹ بناتے ہیں، یہ عقائد کی خرابی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان آخرت کے وجود کو نہیں مانتا وہ گمراہی پر ہے، وہ شیاطین کا دوست ہے، شیطان اس کے دوست ہیں، وہ لاکھ گمان کریں کہ ہدایت یافتہ ہے لیکن وہ گمراہ ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کتنا پیارا واضح انداز ہے۔ اے آدم کے بیٹو، خذو لے لو زینتکم اپنی اپنی زینت عند کل مسجد ہر نماز کے وقت میں، ہر حاضری کے وقت میں، ہر مسجد کے وقت میں۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، کبھی کبھی ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، ظرف یعنی برتن میں جو چیز ہے وہ مراد لی جاتی ہے۔ تو عند کل مسجد کے معنی ہر عبادت کے موقع پر زینت کو لے لیا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارے لباس میں کچھ کمی اگر ہے تو اس کو پورا کر لو، کیونکہ تم احکم الحاکمین کے پاس کھڑے ہو رہے ہو۔ ہمارے پاس لوگ عدالت میں جائیں گے تو سوٹ بوٹ میں جائیں گے، کسی حاکم کے پاس جائیں گے تو بڑی آب و تاب سے جائیں گے، اور شادی خانے میں جائیں گے تو بڑی آن بان کا مظاہرہ ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا۔ وہ یا اللہ کے سامنے حاضری کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زینت کو لے لو۔ زینت کیا ہو سکتی ہے؟ جو اب تک جسم پر نہیں تھی اور لی جا سکتی ہے، وہ زینت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مونچھ کے بال ہیں؟ کیا داڑھی کے بال ہیں؟ چنانچہ بعض لوگوں کا حال ایسا ہے کہ داڑھی لٹکی ہوئی رہتی ہے، اور جب نماز پڑھانے مصلی پر جاتے ہیں تو کھینچ کر لگا لیتے ہیں داڑھی کو، کہتے ہیں ہم نے زینت لے لیا۔ یہ ہے زینت ان کی، نماز کے وقت میں زینت کو لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ نماز کے وقت ٹوپی کو لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی نماز کا جز ہے، جس طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قاعدہ ہے، ایسے ہی ٹوپی ہے۔ نماز کا جز نہیں ہے ٹوپی، ٹوپی تو لباس کا جز ہے۔ جس طرح کرتا ہمیشہ ہونا چاہیے، ٹوپی بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ٹوپی کا وجود ہی نہیں ہے، ٹوپی اسلام میں ہے ہی نہیں، جبکہ ہمارے نبی ٹوپی پر شملہ باندھتے تھے، ٹوپی پر شملہ باندھتے تھے۔ ابن ماجہ کتاب اللباس کھول کر دیکھ لینا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے علیکم بالعمائم، تم پر عمامے کو پہننا لازم ہے، فإنہ تعصیم الملائکہ، کیونکہ وہ فرشتوں کی علامت ہے۔ بعض لوگوں نے شیطان کو تو نہیں دیکھتا کوئی اور فرشتوں کو نہیں دیکھتا کوئی، لیکن بطور کرامت اور معجزے کے میدان بدر میں لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا تھا کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے عمامے سفید تھے۔ تو فرشتے گھوڑے پر تھے عمامے کے ساتھ، یہ بات صحابہ نے دیکھا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ پہلے اللہ نے کہا 3000 فرشتے بھیجتا ہوں، بعد میں کہا 5000 بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ جب سنا ادھر کافروں کی تعداد بڑھ گئی تو فرشتوں کی تعداد بڑھا دیا اللہ، 3000۔ پھر کہا
5,000 5,000 تو فرشتوں کے اترنے کا تو ذکر آیت میں صراحتاً موجود ہے، لیکن دیکھا چند لوگوں نے کہ فرشتے امامے کے اندر موجود ہیں۔ تو امامہ نبی کی سنت ہے، ٹوپی کم سے کم درجے میں ہے، لیکن یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو گرمی کے واسطے تھا، وہ موسم کے واسطے تھا، وہ سنت عادیہ ہے، عادتاً پہنتے تھے۔ نہیں تو اونٹ پہ لاؤ، اونٹ پہ بیٹھو، اونٹ پہ بیٹھو اور لنگی پہنو اور قہوہ پیو۔ ایک معنوں میں یہ مذاق ہے، ایک وہ عمل ہے نبی کا جو بطور عبادت کے ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو بطور جسم کے تقاضے کے ہے۔ جسمانی تقاضے میں جو کام ہوتا ہے اس میں آپ کے واسطے سنت تو بہرحال ثابت ہو جائے گی، لیکن مباح ہوگا، اور جو عمل بطور عبادت کے ہوگا اس کو آپ ترک کریں گے اگر استحضاء کے ساتھ تو گناہگار ہوں گے۔ ہاں، استحضاء کے بغیر ترک ہو جائے تو کوتاہی عمل کہلائے گا۔ تو گھوڑے پر بیٹھنا بطور عبادت کے نہیں تھا، بطور ضرورت کے تھا۔ لنگی کا پہننا اس زمانے کے ماحول کے لحاظ سے تھا، لیکن شمامے کا باندھنا اور شائے کا پہننا اور ٹوپی کا لگانا نماز کی حالت میں یہ اپنے تذلل کے واسطے تھا، آداب شاہی تھا یہ کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے سامنے ہو تو یہ لباس کو لے لے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، بڑے آن بان شان سے اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اذان ہوتی ہے، ہماری گفتگو بند نہیں ہوتی ہے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو گردن کی رگیں پھولتی تھیں۔ اب تو حاضری کا وقت آ گیا، اب اللہ کے سامنے پیشی کا وقت آ گیا۔ کیا کر رہے تھے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کس حال میں تھے؟ کس کو چکما دے کے آئے ہو؟ اب محاسبے کا وقت شروع ہو گیا ہے، ڈرتے تھے وہ۔ ہمارے پاس تو نماز میں کھڑے ہو کر بھی نماز سے غافل رہتے ہیں، تو ان کی رگیں پھول جاتی تھی۔ یہ محاسبے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا زینت کو لے لیا کرو، ہر نماز کے موقع پر اپنا لباس پہن لیا کرو۔ فقہا کہتے ہیں اگر لباس نہ ہو تو ایک کپڑا ہی کافی ہے، جیسے لنگی، لیکن ہوتے ہوئے عمدن ٹوپی کا انکار کر دینا اور عمدن ننگے سر پڑھنا یہ نماز کے لیے کراہت پیدا کرتا ہے۔ کہنیوں کا کھولنا کراہت پیدا کرتا ہے، ٹخنے سے نیچے لباس کراہت پیدا کرتا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہیں کی، جبکہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کی نقل کرتے ہوئے آؤ۔ اگر کعبین سے ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، پجامہ ہے، تو یہ مخالفت ہے، کیوں نہیں کھلی ہے تو مخالفت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کے سامنے ایسا آؤ جس طرح غلام آقا کے سامنے آتا ہے۔ اس غلامی کی صحیح تصویر کہاں ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ کھانا پینا بند نہیں کیا اللہ نے۔ ایمان والوں سے کہا آدم زادے کھاؤ پیو، کھانا پینا بند نہیں ہے۔ بند کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ یہ آیت اس مضمون کے لحاظ سے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، لیکن اتنی بات آج عرض کر دوں کہ اسراف ہے کیا؟ اسراف ہے کیا؟ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ ایک ہے فضول خرچی کرنا اور ایک ہے خرچ میں زیادتی کرنا۔ خرچ میں زیادتی کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، اور بے موقع خرچ کر دینا یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ مثلا اسراف کیا ہے؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، گوشت آپ کے سامنے آیا، آپ نے گوشت کی بوٹی لیا، جو ہاتھوں سے لیا کھایا، باقی پھینک دیا۔ اگر یہی بوٹی گھر میں کھاتے دسترخوان پہ تو اس بوٹی کی ہڈی کو چوس کر منہ کو لگا کر تب پھینکتے تھے، مگر یہاں آپ نے دیکھا کہ بہتات ہے لہذا پھینکو۔ 2 کھایا 4 پھینکا۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم مائے جاری پر بھی وضو کر رہے ہو
تو وہاں بھی تمہارے واسطے 3 بار دھونا سنت ہے، 5 بار دھوئیں گے تو وہاں بھی اسراف شامل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے مائے جاری پر، نہر جاری پر وضو کرتے ہوئے بھی تمہیں 3 بار دھونا ہے، 5 اگر دھوئیں گے تو اسراف کہلائے گا۔ تو ہم دسترخوان چاہے اپنا ہو چاہے غیر کا ہو، اس بات کا لحاظ کریں کہ جو اللہ کا رزق ہے وہ پھینکا نہ جائے، وہ اسراف کہلائے گا۔ اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر کے معنی بے موقع خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں خرچ کرتے۔ ایک عورت روتی ہے، بیوہ ہے، دواؤں کا پیسہ ہے، وہاں نہیں دیں گے۔ بیٹی کے واسطے علاج کی حاجت ہے، نہیں دیں گے۔ ایک بلکتا ہوا یتیم بچہ ہے، اس کے کپڑے پر خرچ نہیں کریں گے، لیکن شادی خانے کے آرائشوں میں لاکھوں روپے خرچ کریں گے۔ یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان نے اپنے علم کو خدا کے سامنے بے جا استعمال کیا تھا، اپنی قدرت کا غلط استعمال کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ بھی غلط استعمال کرنے والا ہے، اور وہ بھی، لہذا دونوں بھائی بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان رب کا ناشکرا ہے، یہ بھی ناشکرا ہے۔ ناشکرا کسے کہتے ہیں؟ نعمت کو نعمت دینے والے کے مرضی کے خلاف استعمال کرنا۔ رب نے کہا تھا مستحقین کا تمہارے مال میں حق ہے، ان کو دے دینا، یہ ان کو نہ دے کر بے موقع خرچ کرتا ہے۔ اس واسطے اسراف کو اور تبذیر کو سمجھو۔ اسراف کے معنی زیادہ خرچ کرنا اور تبذیر کے معنی بے موقع خرچ کرنا۔ جس طرح کمانا صحیح جگہ سے ضروری ہے، خرچ کرنا بھی صحیح مقام پر ضروری ہے۔ اگر صحیح مقام پر کمائیں گے، غلط مقام پہ خرچ کریں گے تو بھی پکڑ ہوگی، اور غلط مقام سے کمائیں گے، صحیح مقام پہ خرچ کریں گے تب بھی پکڑ ہوگی۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں سوال ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں رب کریم انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہیں مسرفین کو، اسراف کرنے والوں کو۔ وہاں کہا تبذیر شیطان کا بھائی ہے مبذر، اور یہاں کہا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ تبذیر کے مقابلے میں اسراف کمتر ہے، یا یوں کہا جائے اسراف کے مقابلے میں تبذیر زیادہ مہلک ہے۔ اس کو اللہ پسند نہیں کرتے اتنا ہی فرمایا، لیکن وہاں تو کہا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان کے بارے میں یقین ہے، ناشکرا ہے، اور ناشکرے پن کا انجام یقین ہے کہ جہنم ہے۔ اس واسطے وہاں کھلی وضاحت آ گئی ہے۔ تو زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مضر ہے، لیکن بے موقع خرچ کرنا زیادہ مضر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ رکوع پورا ہو گیا، اب یہاں سے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی زینتیں اور پاکیزہ رزق لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کافروں کے لیے ہے اور مومنوں کے واسطے نہیں ہے۔ مومن سوکھی روٹی کھائیں، حلوہ نہ کھائیں، بٹیر نہ کھائیں۔ اللہ نے اس آیت میں ان کو چیلنج کیا ہے۔ کس نے کہا؟ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں کافروں کے لیے ہیں؟ دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہان میں ساری نعمتوں کا اولین حقدار ایمان والا بندہ ہے۔ اس کے طفیل کھاتے ہیں کھانے والے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ عنوان ہے ہمارا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کے لیے، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ، اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگی۔